Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी। और सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस नए माह मुबारक में हमारी हर हाजात पूरी करे, हम पे रहम करें और हमारे हर दुख तकलीफ़ परेशानी को हमसे दूर करें। तो जी थैंक यू सो मच। जिन सिस्टर्स ने मुझे अपने घर में इनवाइट किया था, बहुत इन्जॉय हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनकी विशेष पूरी की। और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये भी यकीन है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को ऐड कर चुके होंगे और डेली आप 5 मिनट ज़रूर निकाल रहे होंगे कि आप इस्तग़फ़ार कर सकें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह को आपने ऐड किया होगा और इस्तग़फ़ार के मतलब को भी आप लोगों ने समझा होगा। तो जी इस्तग़फ़ार के बारे में जैसे मैं बताती हूँ कि हम जब इसे अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं और इस्तग़फ़ार करते रहते हैं तो उसके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ मिल जाती हैं, बहुत सारा सुकून आ जाता है। वो लोग जो कहते हैं कि उनके काम नहीं बन रहे होते, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं और दुनिया जो मर्ज़ी करती रहे, जो मर्ज़ी कहती रहे और जो मर्ज़ी बोलती रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे काम भी बन जाते हैं। अल्लाह ताला हम पे अपना करम बनाए रखते हैं और जो लोग नेगेटिव कर रहे होते हैं हमारे लिए, अल्लाह ताला उनको हमसे दूर कर देते हैं। और वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग जो अल्लाह ताला ने हमें अता की होती हैं, वो हम तक पहुंच नहीं पा रही होती। कभी हमारी ख़ताओं की वजह से, कभी हमारे बड़े बोल देने की वजह से, कभी कोई भी हमारी ऐसी चीज़ होती है जो बीच में रुकावट ला रही होती है। तो जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं सच्चे दिल के साथ, तो अल्लाह ताला उन सारी चीज़ों को हम तक पहुंचा देते हैं, जिससे हमें सुकून हासिल हो जाता है, जिससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आती है और हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी ने तो गुज़र ही जाना है एक दिन, किसी की हँस के और किसी की रो के। तो क्यों ना अपने रब से मदद मांगें, अपने रब के करीब हो जाएं, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए। माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफ़ीक अता की कि हमने कुरान पाक पढ़ा, तर्जुमा भी पढ़ा और साथ साथ उसकी तफसीर भी पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक ऐड कर लेते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान में लाज़मी एक पारा रोज़ाना पढ़ते हैं। और कुरान पाक में जब हम तर्जमे की तरफ जाते हैं तो तर्जुमा जब पढ़ते हैं तो हमें अपनी ज़ुबान के लिहाज से, जैसे कि हम लोग उर्दू जानते हैं, तो उर्दू में जब हम उसका तर्जुमा करते हैं तो समझ आती है कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी बातें हमें की गई हैं। और जब हम सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 तक की बात करें, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने स्पेशल इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए उसमें इनामात अता किए हैं, जिनमें से सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। सूरह नूह की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। और सूरह नूह की ही 11वीं आयत में अल्लाह ताला ने बारिश होगी, यानी कि रहमत की बारिश होगी, जिससे बेहतरीन फसलें आएंगी, वो अल्लाह ताला ने वादा किया है। और जिन ख़वातीन को, जिन कपल्स को औलाद नहीं होती, उनके लिए कितनी प्यारी यहाँ पे खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह ताला औलादें भी नसीब करेंगे जो लोग इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे। माल भी मिलेगा, यानी कि जिनको रिज़्क़ की तंगी है, जिनके घर में पैसों की कमी होती है, अल्लाह ताला उन्हें माल भी अता करते हैं। और जिन लोगों को बागात की कमी होती है, बागों में अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें रखी हुई हैं, फल होते हैं, फ्रूट होते हैं और कितनी खाने पीने की अशिया होती हैं जो अल्लाह ताला ने कहा है कि बाग मिलेंगे। सूरह नूह की आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहरें जारी हो जाएंगी, यानी कि पानी की भी जो कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर अब हम देखते हैं कि हमें कह दिया जाता है जी डैम बनाओ, बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत आने लगी है। तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को ऐड रखेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए नहरें जारी रखेंगे। अब ये रहमत की नहरें हैं जिनमें अल्लाह ताला हर तरह की ब्लेसिंग अता कर देते हैं। अल्लाह ताला हम पे कितने मेहरबान हैं, कितना करम कर रहे हैं, कितनी हमें अपनी अनायात अता कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने सच्चे दिल के साथ सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ना है और इस्तग़फ़ार करना है। खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी। बहुत सारे लोग अक्सर हमने देखे हैं जो गिला शिकवा करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी कुड़ के गुजार देते हैं, जलते हैं, किसी की कोई चीज़ देख लेते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा हसद हो जाता है। तो अल्लाह ताला सुकून अता कर देंगे, अल्लाह ताला अंदर इतनी ताकत और इतनी क़ुव्वत अता कर देंगे कि इंसान अपने आप में खुश हो जाएगा, अपनी चीज़ों पे खुश होगा, इंसान शुक्रगुज़ारी की तरफ चला जाएगा। तो कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने हमसे बातें की हुई हैं और कितनी प्यारी बातें अल्लाह ताला ने हमें बताई हुई हैं। और अल्लाह ताला ने कितने अच्छे बयान हमें बता दिया है, कितना अच्छा अल्लाह ताला ने हमें
استغفار کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، استغفار کی دعائیں بتا دی ہیں، استغفار کی آیات ہمیں عطا کی ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ پرابلم چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ہمیں اسپیسیفک آیت عطا کی ہیں کہ ہم یہ والی اپنی زندگی میں ایڈ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم کثرت کے ساتھ بار بار اس کا ورد کریں گے، بار بار اس کو پڑھتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے انعامات عطا کر دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والے کے نامہ اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے عملوں میں لکھ دیں گے، اور اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی کہ اس کے جو پازیٹیو ہیں وہ اس کو ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور جو پابندی سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے، ہر تکلیف سے نجات دے دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اور کتنی زیادہ احادیث موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کی ہر دکھ تکلیف پریشانی کو اس سے دور کر دیں گے، رحمتیں کریں گے، اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کے سارے گناہ جب معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، رحمتوں والی بارشیں فرمائیں گے، مال و دولت میں برکت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اولاد نرینہ عطا ہوگی، جسمانی قوت ملے گی، اور جس بستی پہ عذاب آنے والا ہے وہ بھی ٹل جائے گا، ہر غم سے نجات ملے گی، ہر مشکل سے پریشانی سے چھٹکارا ملے گا، دعائیں قبول ہوں گی، اور جن لوگوں کو رزق کی کمی ہے ان کی رزق میں بہت سارا اضافہ ہو جائے گا۔ اتنے فائدے ہیں استغفار کے، جن خواتین کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، اگر آپ سچے دل کے ساتھ استغفار کرنا لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بہترین اسباب بنا دیں گے۔ جن لوگوں کے پاس جہیز کی کمی ہوتی ہے یا کوئی بھی مالی پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھر آباد نہیں ہو پا رہے ہوتے، بہت سارے مرد حضرات اور بہت ساری خواتین کسی اور مشغلے میں مشغول ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر بس نہیں رہے ہوتے، کوئی لوگ باتوں میں آ رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے فرینڈس کی یا ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کی، تو جس کو جو پریشانی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی، دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کے لیے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر لیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، یعنی کہ ہر طرح کی دکھ تکلیف پریشانی دور ہو جائے گی۔ بہت ساری میری خواتین بہنیں مجھ سے کہتی ہیں کہ وہ استغفار بھی کرتی ہیں، وہ درود ابراہیم بھی پڑھتی ہیں، لیکن ان کے جو معاملات ہیں وہ وہیں کے وہیں سٹک ہیں۔ تو سسٹرز، میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے مطابق اپنے آپ کو سمجھ کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا رکیں، تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کہاں پہ کیا غلطی کر رہی ہیں۔ ہم انسان اپنے اوپر خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں سکون نہیں مل رہا تو اس میں بھی ہماری کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، ہم دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا یہ کر رہا ہے، دوسرے کی غلطی پہ ہم نے نظر رکھی ہوتی ہے، لیکن جو تکلیف، جو پریشانی ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، جو شیطانیت ہمارے اندر موجود ہوتی ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور استغفار میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب ہم سچے دل کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے اپنے آپ کو سمجھا کے کہ ہم دوبارہ اس غلطی کی طرف نہیں جائیں گے، تو ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہم استغفار پڑھتے ہیں، تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایک دفعہ بھی اگر آپ سچے دل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں استغفار تو وہ قبول ہوتی ہے، اور درود ابراہیم کے ساتھ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو اس کے فائدے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات بیان کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو نعمتیں دوں گا، اولاد دوں گا، آپ کے مال میں کشادگی لے کر آؤں گا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کروں گا، آپ کو برائیوں سے، تنگ دستی سے بچاؤں گا، بیماری اور مایوسی سے نجات دوں گا۔ آپ نے استغفار کو، استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے، اور ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، جس سے آپ کا کاروبار بھی اچھا ہوگا، آپ کے جو قرضے ہیں وہ بھی اتر جائیں گے، جن لوگوں کو مالی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، جن لوگوں کو اولاد کا پرابلم ہوتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ہو جائے گی، جن کی اولاد صالح نہیں ہے، اولاد سے فرما بردار نہیں ہے، وہ اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں لے آئیں گے۔ تو سب سے بہترین آسانی کے ساتھ پڑھنے والا الفاظ یا لفظ جو ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ جب آپ سچے دل کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ بھی ہے، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
یعنی کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو بہت ساری ایسی آیات بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور بہت ساری خواتین ماشاءاللہ سے رمضان میں جن لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا، بہت ساری انہیں میں نے ان کی پرسنالٹی کے مطابق، ان کے پرابلم کے مطابق میں نے انہیں جو استغفار سجیسٹ کی تھی، ماشاءاللہ سے عید پہ جو مجھے آپ لوگوں نے بہت ساری بلیسنگ کے میسیجز کیے، بہت ساری عید مبارک کے ساتھ ساتھ اپنی آپ کے جو مسئلے مسائل حل ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانی رکھے، آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانی ہمیشہ بنائے رکھیں، آپ کو جو دکھ تکلیف پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے دور کریں، اور آپ کو سچی توبہ اور سچی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی تھینک یو سو مچ، مجھے آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دیا ہے، بہت ساری بلیسنگ دی ہیں مجھے، اپنی نیک خواہشات مجھے دی ہیں، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے۔ صرف 5 منٹ استغفار کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ بلیسنگ عطا کر دیتے ہیں، جو کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ 5 منٹ لگتے ہیں استغفر اللہ کی 100 دفعہ آپ جب تسبیح پڑھتے ہیں، تو سچے دل کے ساتھ اپنے آپ کو سیلنڈر کر دیں، جانماز پہ بیٹھے 2 نفل اپنے استغفار کے ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کے بعد آپ ڈیلی بیسس پہ ہر نماز کے بعد آپ استغفار کی تسبیح پڑھ سکتی ہیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفر اللہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو اسپیسیفک جس طرح میں بتاتی ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے آپ تسبیح لے سکتی ہیں، تو آپ اسے اپنی زندگی میں ایڈ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے فائدے دیں گے۔ آپ خود بھی اپنی زندگی کو انالیسز اپنی زندگی کا کر کے اس کے مطابق آپ خود بھی اپنی وہ کیا کہتے ہیں گرومنگ کر سکتی ہیں نا روحانی طور پہ۔ تو لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کسی عالم فاضل کے پاس جائیں، میں بھی ایک عام خاتون ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان فائدوں سے مستفید کیا جو مجھے ملے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو کوئی آپ کو کوئی ایکسٹرا انسان نہیں ہوتا جو ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہم سب ایک ہیں، صرف ہم نے کرنا یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ استغفار پڑھنی ہے، سچے دل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دینا ہے، تو پھر ہمارے کام بنتے لگ جائیں گے۔ کوئی پیر بابے، کوئی بزرگ کے پاس یا کوئی ہمیں بڑے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں جانیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنا خود محاسبہ نہیں کریں گے، تب تک ہم کوئی چیز نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں میں چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ بہت سارے شرک والی چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانی رکھے، ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھے، اور کبھی بھی ہمیں کسی غرور میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی عبادت پہ غرور کرتا ہے، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اسے وسائل دیے ہوتے ہیں ان کے اوپر غرور کرتا ہے، اور اس غرور کی بنا پہ وہ کسی کا دل دکھا دیتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے لیے پہلے سوچیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی گرومنگ کریں، اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے لیے بہتری کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف توجہ رکھیں، نہ کہ کسی کی زندگی کو خراب کرنے میں، کسی کی پن پوائنٹ کر کے اس کا کوئی بھی چھوٹا سا پوائنٹ نکال کے اسے بڑی تکلیف دینے کی بارے میں سوچیں، کیونکہ غرور کی سزا جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ انسان کے اوپر حق ہوتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے بہتری کی جائے۔ اسلام دین ہمارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حقوق العباد کی بھی تلقین کی گئی ہے، اور بار بار کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، جو چیز آپ کو پتہ ہے وہ دوسروں کو بھی بتاؤ۔ اب بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھوٹا سی انفارمیشن ہے تو آپ اسے گھسیٹ کے اتنا بڑا کر کے دوسرے کی زندگی پہ اتنا زیادہ امپوز کر دیں کہ وہ بیچارہ ڈسٹرب ہو کے رہ جائے۔ تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، تاکہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی گرومنگ دیکھ کے کوئی دوسرا آپ سے انسپائر ہو، اور وہ بھی اپنی زندگی میں وہ چیزیں ایڈ کرے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے اور آپ کی زندگی آسان ہو رہی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کی زندگی میں آسانی لے کر آئیں، اور ہمیشہ آسانی بانٹنے والوں میں شامل رکھے اللہ تعالیٰ۔
اور اللہ تعالیٰ جب یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ ہم آسانیاں بانٹتے ہیں لوگوں میں، تو ہماری زندگی میں بھی آٹومیٹیکلی آسانیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو جی یہ آج تھی چھوٹی موٹی باتیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری مجھے سٹوریز ملی ہیں، اور عید کے دوران جب میں اپنی سسٹرز وغیرہ سے ملی، یعنی کہ جن لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اپنے گھر میں، ان سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت ساری سٹوریز سنی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جو آسانیاں لائی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے دوران بھی اور عید کے دوران بھی بہت ساری میری سسٹرز نے مجھے سٹوریز سینڈ کی ہوئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت ساری ایسی میریکل سٹوری ہیں جن دو لڑکیوں نے اور جن خواتین نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ ایڈ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی ان کے اوپر، بہت کرم کیا، اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں عطا کی ہیں۔ تو جی اپنی زندگی میں آپ بھی استغفر اللہ کو ایڈ کریں، روزانہ 5 منٹ نکالیں اور استغفار پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں اور اس کی بلیسنگ کو سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے وعدہ کیا ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا فرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگیاں بہتر کرنی ہے، سکون دینا ہے، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں آنے والی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہو۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔